नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फैयाज़ अहमद फैयाज़। नाज़रीन, आपको मालूम है कि हम कुछ दिनों से एक स्पेशल सीरीज़ के तहत कुछ प्रोग्राम्स आप तक पहुँचा रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कोशिशों के हवाले से, यानी जो उन्होंने कहा, जो कहा वो किया, उस थीम के तहत कुछ प्रोग्राम्स यहाँ से टेलीकास्ट हुए और आज हम बात करने जा रहे हैं विमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट के हवाले से। थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे, यहाँ तायराना नजर डालेंगे जम्मू कश्मीर में खवातीन और बच्चों को बाइख्तियार बनाने के हवाले से क्या हुआ। अगर हम बात करेंगे तो इस वक्त यहाँ पर 28,061 आंगनवाड़ी सेंटर्स मौजूद हैं, जिनमें 128 के करीब प्रोजेक्ट इस वक्त जारी है। पोषण अभियान स्कीम, ये एक ऐसी स्कीम है जो इस वक्त जारी है और इस स्कीम के तहत, इस कैंपेन के तहत आवाम को ये जानकारी दी जाती है कि माओं और हामिला खवातीन को माकूल ग़िज़ा की फराहमी जो है वो कैसे यकीनी बनाई जाए। और इसका खास मकसद ये है कि मुल्क को 2022 तक मल न्यूट्रिशन फ्री बनाना है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे उन बच्चों के हवाले से जिनका वेट जो है वो बर्थ के दौरान कम होता है, उसको कम करने के लिए जो इस वक्त रेट है, जो शरह है, वो इस वक्त 6% है और उसको कम करने के लिए कोशिशें जारी हैं और इसको 2% तक लाना है। यूटी की अगर बात करेंगे तो इस वक्त 6 महीने से 6 साल के दरमियान जो बच्चे हैं उनकी तादाद जो है वो है 6,73,000, जिनकी रजिस्ट्रेशन इस वक्त इन मराकज़ में है और साथ ही 1,60,000 के करीब हामिला खवातीन और लैक्टिंग मदर्स हैं जिनका इंदराज महकमे के पास है। बात करेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के हवाले से। बताना चाहेंगे ये एक ऐसी स्कीम है, इस स्कीम के तहत एक हामिला खातून को 5,000 रुपए की माली मुआवनत फराहम की जाती है 3 किस्तों में। पहली किस्त जब वो आईसीडी मरकज में जाती है तो वहां पे इंदराज करती है, दूसरी किस्त उसको तब मिलती है जब उसके कुछ कबल टाइम बाद वो जाती है और अपना हेल्थ चेकअप कराती है, और तीसरी किस्त जो है जब वो किसी सरकारी अस्पताल में जाती है तो वहां पे जो है वहां पे उनको उस वक्त वो माली मुआवनत फराहम की जाती है। इसके अलावा एडोलसेंट गर्ल्स की बात करेंगे, लाडली बेटी के तहत क्या हो रहा है, या इसके बगैर 181 डायल की सहूलियात, घरेलू तशद्दुद से मुतासरीन खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के हवाले से इक़दामात, ये सभी बातें हम आज इस खुसूसी प्रोग्राम के सिलसिले में वजाहत के साथ आप तक पहुंचाना चाहेंगे। और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं ये है मोहतरमा शबनम शाह कामली साहिबा, जो मिशन डायरेक्टर रिसोर्स सेंटर फॉर विमेन, मिशन डायरेक्टर आईसीपी एजेंट के और इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम और नोडल ऑफिसर फॉर कोविड-19 मिटिगेशन एफर्ट से आपका खैर मकदम है हमारे शो में। इनके बाद जनाब तशरीफ रखती हैं ये मोहतरमा बिल्किस जान साहिबा, जो डिप्टी डायरेक्टर आईसीडीएस कश्मीर है। आपका भी खैर मकदम है हमारे शो में। शुक्रिया। आगाज करना चाहेंगे मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आपने इफ्तिताही कलमात सुने, आपने उसमें सुना कि यहाँ मरकजी सरकार की तरफ से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कोशिशों के बदौलत जितने भी इनिशिएटिव्स यहाँ लिए गए, बच्चों को बाइख्तियार बनाने के हवाले से, खवातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से, आगाज में ये जानना चाहेंगे कि जो ये कोशिशें हैं, जो ये प्रोग्राम है, इस वक्त आप किस नज़रिए से इस चीज़ को देखते हैं, और साथ ही ये बताइए कि जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का प्रोग्राम है, कौन से फवाइद बच्चों को मिल रहे हैं। जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपने यहाँ बुलाया हमें जी। तो बात आपने की है औरतों की, बात आपने की है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। तो सबसे पहले मैं हेल्पलाइन 181 की बात करना चाहूँगी। जी। 181 हेल्पलाइन, जैसे दूसरे हम पहले स्टेट होते थे, अब यूटी हैं, तो जब हम स्टेट थे या जब यूटीज़ में जो राइट है कि एक हेल्पलाइन, जो एक मदर हेल्पलाइन होती है 181 की, वो हमारे यहाँ भी अवेलेबल है। और 181 का ये काम है कि ऐसी कोई औरत जिसे किसी भी तरह का तशद्दुद हो, खा वो ज़हनी तशद्दुद हो, शौहर के तय हो, अपने भाइयों के तय हो, फैमिली मेम्बर्स के तय हो, किसी भी तरह का तशद्दुद उस बच्चे को जो है, उस औरत को जो है, वो 181 पे अपना हेल्प ले सकती है। 181 पे जो जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है वो एक ही जगह आती है, एक 181 पे मतलब कंप्लीटली कन्वर्ज हो जाती है और उसके बाद उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वन स्टॉप सेंटर्स के स्टाफ के पास। वन स्टॉप सेंटर्स वो जगह हैं जहाँ पर हर कोई औरत, उम्र
کے لحاظ کے بنا جا سکتی ہے اور اپنی شکایت درج کر سکتی ہے ان لوگوں کے خلاف جو اس کے ساتھ تشدد کرتے ہیں. وہ تشدد صرف یہ نہیں ہے کہ شوہر بیوی کو مارے یا بھائی نے بہن کی جو زمینیں ہڑپ لی. وہ ذہنی تشدد ہو سکتا ہے, وہ کسی بھی قسم کا, ایک سیکچول, ایک فزیکل, اکانومک, فائنینشیل, کسی بھی قسم کا تشدد, کسی بھی قسم کی انسیکیورٹی جو ان کو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. اور 181 میں بہت ساری سویدھائیں ان کے مل جاتی ہیں. پولیس کے ساتھ ان کو لائرس ملتے ہیں, ان کا ہیلتھ چیک اپ ہوتا ہے اور 5 دن کا ان کا اسٹے ہوتا ہے. ہاں کہ وہ اپنے 9 سال تک کے لڑکے اور اس کے علاوہ جو ان کی لڑکیاں ہیں, جو بیٹیاں ہیں, انہیں بھی ساتھ رکھ سکتی ہیں 5 سال تک کے. 5 دن تک اور 5 دن تک نیگوسیشن ہوتی ہے. اور پھر اگر وہاں جگہ نہیں ملتی ہے تو ایک سیف پلیس دی جائے گی ان کو, جیسے ہمارے پاس سودار گرہ ہے, مطلب ویمنس ہاسٹل جسے کہا جاتا ہے, ان میں جگہ دی جاتی ہے یا ان کے گھر والوں کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جاتا ہے. اور وہاں پر انشور کیا جاتا ہے کہ اگر وہ سسرال واپس جا رہی ہے یا اس جگہ واپس جا رہی ہے جہاں پر ریزن ہے اس کے تشدد کا, وائلنس کا جو فیکٹر ہے وہیں سے نکل رہا ہے, وہاں پر پولیس جا کے پتہ کرے کہ اس کو ایک کمرہ علیحدہ مل رہا ہے, ایک سیف سپیس اپنے ہی گھر میں, اپنے ہی اس پوائنٹ آف وائلنس پہ اس کو مل رہی ہے. جیسے آپ نے میڈم بتا دیا, آپ نے احاطہ کیا کہ 181 ڈائل کر کے کون سی سہولت جو ہے وہ ایک خاتون کو فراہم ہوتی ہے. جیسا کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ یہ مرکز کی کوشش ہے کہ جو خواتین ہیں ان کو بااختیار بنایا جائے. اب یہ بتائیے کہ جب یہ 181 جب سے خواتین نے ڈائل کیا اور جب سے یہ 1 اسٹاپ سینٹرز بنائے گئے, کیسا ریسپانس آپ کو گراؤنڈ لیول سے ملا, کون سی پیش رفت ہوئی اس سلسلے میں؟ بے تحاشا رسپانس ملا. اور یہ ایک ڈائنامک فگر ہے, اس کو ہم کیپچر نہیں کر پاتے ہیں. اٹس اے ڈائنامک فگر. لائک آج ہمارے پاس ایک عورت آئی, اس کا کیس ختم تو وہ ہمارے دائرے سے باہر نکل گئی. اس لیے ڈائنامزم میں ایک سائیکل میں یہ فگر چل رہا ہے. 181 سے پڑھی لکھی عورتیں, کم پڑھی لکھی عورتیں, ہمارے پاس وہ عورتیں بھی آتی ہیں جن کو شاید جو اولڈ ایج اسکیم میں آنی چاہیے, جو اب لاگو ہو رہا ہے سوشل ویلفیئر کے وسادت سے. اولڈ ایج اینڈ پیرنٹنگ کا بھی کام اب شروع ہو گیا ہے اور یہاں پر اس کے بھی رولز بن رہے ہیں, اولڈ ایج ہومز بھی بننے والے ہیں. سو وہ عورتیں جن کے بچے ان کا دھیان نہیں رکھتے, ان کے ساتھ وائلنس ہوتا ہے, وہ تک ہمارے پاس آتی ہیں. اور میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ ہم لوگ یہاں پر جہاں جہاں ہماری سویدھائیں اویلیبل ہے, کہاں یہ سینٹر تقریباً تھوڑا سا ہم رجوری, جموں, ادھم پور, سری نگر, ہمارے پاس یہ 9 جگہوں پر ہے اور 11 جگہوں پہ بہت جلدی اسٹیبلش ہو رہا ہے. بہت اچھی بات ہے. جیسا کہ آپ نے ڈیٹیلز بتا دی, اس حوالے سے رک کرنا چاہیں گے. آپ یہ بتائیے میڈم محترمہ بلقیس صاحبہ کہ جو ہمارے پاس اس وقت آئی سی ڈی مراکز ہے, چونکہ آپ نے سنا کہ آئی سی ڈی مراکز کی تعداد کتنی ہمارے آپ کو معلوم ہے باضابطہ, اس میں یہ بتائیے کہ وہ آئی سی ڈی مراکز میں بچوں کو, چونکہ سینٹر کا یہ فوکس ہے کہ بچے جو ہے ان کو نیوٹریشن صحیح غذا ملے. جی بالکل. تو کیا ہو رہا ہے اس وقت یہاں پہ جموں کشمیر میں اس حوالے سے اور پرٹیکولرلی کشمیر میں؟ جی دیکھیے, جو بچے ہیں وہ ہمارا قومی اثاثہ ہے اور ان کی نشوونما بھی ایک ہمارا قومی فریضہ ہے. تو یہ جو آئی سی ڈی ایس ہے, انٹیگریٹڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ سروسز کا پروگرام, یہ سب سے بڑا پروگرام ہے اس بچے کی نشوونما کے لیے. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت جو ہمارے انرولڈ بچے ہیں ان کی تعداد اس وقت ہمارے 8,35,000 ہے, جس میں کہ ہمارے جو بچے یہ پریگننٹ اور لیکٹیٹنگ مائیں ہیں ان کا جو تناسب ہے وہ 1,60,000 ہے. تو اسی طرح سے جو ہمارے جنم سے لے کے 6 سال کے بچے ہیں ان کا تعداد ہے 6,73 لاکھ. تو یہ ہے ہمارے انرولڈ بینیفیشریز. جہاں تک کہ آپ نے بات کری کہ سینٹرز پہ کیا یہ کون سا کیا پلیٹ فارم ہے, دیکھیے اس میں ہم 6 قسم کی سروسز دیتے ہیں. پرائمرلی ہم ان کے 6 سروسز دیتے ہیں. اس میں جو سب سے بڑا پروگرام ہے سپلیمنٹری نیوٹریشن یعنی اضافی غذا, اس کے بعد امیونائزیشن, ریفرل سروسز, ہیلتھ چیک اپ اور ایک کیپیسٹی بلڈنگ کا پروگرام جو ہم ہیلتھ اور صحت اور اس کی غذا کے بارے میں اپنے بچیوں کو, اپنی ماؤں کو ان کو تربیت دیتے رہتے ہیں. تو یہ ہماری پرائمری 6 سروسز ہے.
اب اگر بات کریں گے اضافی غذا کی، سپلیمنٹری نیوٹریشن کی، یہ تو ایک فورٹیفائی کرنے کے لیے ہے. دیکھیے ہمیں دیکھا گیا ہے کہ 300 کیلوریز چاہیے ہمیں بچے کو، 300 کیلوریز اور 10 سے 12 گرام پروٹینز چاہیے. تو گھروں میں یہ ان کو ملتا ہے. یہ اس چیز کے لیے ہم نے ایک ہاٹ کوکڈ سینٹرز پہ دیتے ہیں ان کو ہاٹ کوکڈ ایک سپلیمنٹری نیوٹریشن کی پیکیجز. تو اس کے لیے باضابطہ طور پہ اس کی جو ریسیپیز وغیرہ ہے وہ اچھی طرح سے کر کے ان کو وہ مینو بنا کر وہ ان کو دیتے ہیں. یہ ابھی آتا کیا کہ آپ نے ڈیٹیلز یہ دے دی کہ اوورآل جو آپ کے سینٹرز ہیں ان سینٹرز میں کون سی سہولیات آپ نے بہم رکھی ہے. بالکل. ہم جاننا چاہیں گے آپ سے میڈم شبنم شاہ قابلی صاحبہ، یہ بتائیے آپ کے جو چونکہ ہم نے بات کی تھی اس سے پہلے کہ جو ایک پروگرام ایک اسکیم لانچ کیا گیا جس کو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے نام سے جانتے ہیں، اس اسکیم سے کون سے فوائد زمینی سطح پہ پہنچے اور کیا ہوا یہاں پہ اس سلسلے میں؟ دیکھیے جو ویمن اینڈ چائلڈ کا محکمہ ہے یہ وجود میں اس لیے آیا کیونکہ ہمارا جو سیکس ریشیو تھا، چائلڈ سیکس ریشیو 0 to 6 years، وہ بہت امپارشل تھا. مطلب لڑکے زیادہ ہوتے تھے، لڑکیاں کم ہوتی تھی. اس کے کئی ریزنز بھی تھے. جب پتہ چل جائے لڑکی ہو رہی ہے تو شاید پیدا ہونے سے پہلے ان کو مار دیا جائے، یا جب لڑکی پیدا ہو جائے تو اس کی طرف اتنا دھیان نہ دیا جائے کہ وہ 6 سال تک سروائیو کرے. تو بہت ضروری تھا کہ لوگوں پہ یہ اویئرنیس آئے کہ بیٹی کو بچانا کتنا ضروری ہے، اور بیٹی کو بچانے کے ساتھ ساتھ اسے سیلف سفیشینٹ بنانا کتنا ضروری ہے. سو جو اس اویئرنیس پروگرام کا بلکہ جی بھی ساتھ دیں گی کیونکہ یہ ڈی پی او ہے 2 جگہ کی، اور یہ ڈی پی او جو اس کے ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ پروگرام آفیسر، یہ نوڈل آفیسرز ہوتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے. سو جو یہ ایک اویئرنیس، اٹس اے اویئرنیس جنریشن پروگرام. اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرتے ہیں، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں. اب لوگوں کا مائنڈ سیٹ آپ کیسے چینج کریں گے؟ آپ سے بولتے رہیں گے، وہ سنتے رہیں گے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں. صحیح بات. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اسکولس میں جا کے پیرنٹس کو اور ان کے کیمپس کرتے تھے. یہ پری کووڈ بات ہے، آج کل بھی میں بتاؤں گی کیسے چل رہا ہے. کیمپس کرتے تھے، وہاں پر چھوٹے چھوٹے کٹس ہم بناتے تھے جو بچیوں کے کام آتے تھے. جو مطلب گروئنگ بچیاں ہیں، ان کی 13 to 16 ایج، جو ان کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہے یا پڑھائی کی طرح رجوع کے لیے ڈفرینٹ کیمپس ہوتے تھے، ٹریننگ پروگرامس ہوتے رہے. آج کے دور میں بھی ہم نہیں رکے ہیں. ہمارے ابھی تک ویبینار ہو چکے ہیں اسکول کالج چلڈرن کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ، سی ڈی پی اوز کے ساتھ، ان کے ساتھ بات ہو چکی ہے کہ کیسے اس وقت میں آپ بچیوں کا اور پیرنٹس کا ان کی طرف جو رویہ ہے، کیونکہ گھر میں سب بند ہے، بچیاں کام کر رہی ہیں، بیٹے بیٹھ کے کھا رہے ہیں، جو روایت ہے ہمارے گھروں میں، اس ایک ٹرینڈ سیٹ کو آپ کیسے تھوڑا سا ماڈیفائی کریں گے کہ دونوں برابر کا کام کرنے لگیں، یا دونوں کنٹریبیوٹ کرے کام کی طرف تاکہ وہ بھی پڑھ پائے اور یہ بھی پڑھ پائے. جیسے آپ نے ابھی بتا دیا میڈم کہ یہ جو پروگرام ہے یہ اویئرنیس پروگرام ہے، اور 22 جنوری 2015 کو ملک کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی جی نے اس پروگرام کو باضابطہ لانچ کیا. یہ بتائیے کہ اس وقت اور اس وقت کیا فرق آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ اویئرنیس جنریٹ کرتے کرتے ہم ایک پیراڈائم چینج دیکھ رہے ہیں. ہم ایک شفٹ دیکھ رہے ہیں، فوکس ماں باپ کا اپنی بیٹیوں کی طرف بھی. ہمارے علاقے ایسے ہیں کچھ جہاں پر بچے چھوٹی عمر سے کام پہ لگ جاتے ہیں، ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور کام کی میری مراد یہ نہیں کہ وہ اکانومک سپورٹ بنتے ہیں اپنے گھر والوں کا. تو پہلے کیا ہوتا تھا، ٹھیک ہے بیٹی بیٹھ کے شال بنا رہی ہے. آج ہم نے دیکھا وہ کافی اس میں ایک پیراڈائم شفٹ آیا ہے. ہم نے دیکھا کہ بیٹیوں کو ٹیوشن بھیجا جا رہا ہے، ان کی نشو و نما پہ دھیان دیا جا رہا ہے. آج بیٹیوں کو ایسے بنایا جا رہا ہے کہ وہ آگے چل کے کچھ اچیو کر پائے. انہیں اسکل دیا جا رہا ہے، کمپیوٹر سینٹرز بھیجا جا رہا ہے، انہیں وہ اسکلز دیے جا رہے ہیں جس سے آگے وہ کمائی بھی کر سکے اور اپنے ذہن و نشو و نما اور اپنے پریوار کو بھی پال سکے ایک اچھے بیلنسڈ اور ایگلیٹیرین سوسائٹی. بہت ہی خوشائن بات ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا. ہم بات کریں گے بلکیس جی، یہ بتائیے کہ جو پردھان منتری ماتر وندن یوجنا ہے اور جس کو 1 جنوری 2017 کو لاگو کیا گیا، چونکہ سکیم اس بیک ڈراپ میں ہے کہ جو ہمارے پاس نیشنل فوڈ سیکورٹی ایکٹ 2013 تھا، اس کے تحت یہ لازمی قرار دیا گیا کہ جو حاملہ خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کو ایک معقول غذا ملنی چاہیے.
اور اس سلسلے کے تحت یہ جو 5,000 روپے کی اسسٹنس جو ہے ایک حاملہ خواتین کو ملتی ہے، اس نظریے سے کس طریقے سے آپ اس اسکیم کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو پرائم منسٹرز ماتر وندنا یوجنا کی اسکیم ہے، آپ نے صحیح فرمایا کہ اس کو جو ایک 5,000 روپے کا پیکیج ملتی ہے، انسینٹو ملتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، وہ اس کو 3 انسٹالمنٹس میں ملتا ہے. پہلا جیسے کہ آپ نے فرمایا، پہلا تبھی جب یہ آنگن واڑی سینٹر میں پہلی بار رجسٹریشن کرے گی، تو اس کے بعد جب اس کا دوسرا اینٹی نیٹل چیک اپ ہوتا ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس کا حمل ہے کیا یہ ٹھہر گیا 6 مہینے کے بعد، تو اس کے بعد اس کی ایلیجبلٹی بنتی ہے دوسرے قسط میں جو 2,000 ہے. تیسرا قسط، لیکن یہ صرف اس کو پہلے بیبی کے لیے ملتا ہے، دوسرے بیبی کے لیے نہیں ملتا. یہ اس کو تبھی اسی صورت میں ملتا ہے جب اس کا پہلا بیبی ہے، پہلی بار پریگننٹ رہی ہے. تو تھرڈ قسط اس کو ملتا ہے تب جب اس کا بیبی بورن ہو جائے گا اور اس کا یہ جو پہلا امیونائزیشن کا ڈوز ہے وہ ملے گا. دیکھیں، یہ اسکیم ایکچولی اس طرح سے ہے کہ ہماری کچھ جو عورتیں ہیں ان آرگنائزڈ سیکٹر میں کام کرتی ہیں، کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک حاملہ بھی ہوتی ہیں اور وہ کام بھی کرتی ہیں، اور ان کو وہ ریسٹ بھی آرام کرتی نہیں ہے. ان کو یہی فیئر ہوتا ہے کہ اگر ہم کام کریں گے ہمارے ویجز لاس ہو جائیں گے. تو اسی کو پارشلی کمپنسیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے یہ ایک فلیگ شپ پروگرام بنائی ہے. آج کی اگر بات کریں، جموں کشمیر کی بات کریں، ہمارے پاس 2017 سے آج تک جو کیسز ہوئے ہیں رجسٹرڈ، وہ ہے 2,34,000 کیسز ہمارے پاس آگے ہیں آج تک، اور جس میں سے ہم نے آج کی ڈیٹ میں 1,60,000 عورتوں کو اس کا مطلب رجسٹریشن کرایا ہے، اور جو مالی معاونت ان کو ملی ہے وہ 66.13 جو کروڑ سے، وہ ان کو جس کو اس کے بارے میں ابھی معلوم نہیں ہے، علمیت نہیں ہے، تو کس کا رجوع کرنا چاہیے اس کو تاکہ وہ اس سے مستفید ہو؟ دیکھیے، ہمارے پاس جو انفراسٹرکچر آلریڈی بنا ہوا ہے، جو ہماری آنگن واڑی ورکرز ہیں، یہ دے آر ایئرس آف گورنمنٹ. ان کے پاس یہ ایک نوڈل جگہ ہے، ایک پلیٹ فارم ہے سب کے لیے، جہاں بھی مطلب کوئی لڑکی، کوئی عورت حاملہ رہی. آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ ان کو آنگن واڑی جو ورکرز ہیں ان کے ساتھ رابطہ کرنا ہے. ان کے ساتھ رابطہ کرنا ہے. آپ کی طرف ہم بڑھیں گے محترمہ شبنم شاہ کاملی صاحبہ. یہ بتائیے کہ چونکہ آپ نے بات کی خواتین کو بااختیار بنانے سے متعلق، آپ نے 1 اسٹاپ سینٹر کے حوالے سے بات کی اور 181 ڈائل کرنے کے حوالے سے آپ نے بات کی. اب جو پردھان منتری مہیلا شکتی کیندر، اس کا جو وجود میں لایا گیا، تو کیا مقصد تھا اس کا اور کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے، ہمارے جو کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر عورتیں ابھی بھی گھر پر بیٹھی ہیں یا کمیونیکیشن کے وسائل اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، جیسے رورل ایریاز اینڈ سرٹن سیمی اربن ایریاز، جہاں پر لوگوں کو زیادہ انفارمیشن پہنچ نہیں پاتی ہے، وہاں پر ہر ڈسٹرکٹ میں مہیلا شکتی کیندر بنایا گیا. مہیلا شکتی کیندر کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر ان کو ہر قسم کی فیسلیٹیشن ملے. مطلب جاب نکل رہی ہے، کوئی کورس نکل رہا ہے، ایڈمیشنز ہو رہے ہیں، اس ساری وہ انفارمیشن وہاں کے اسٹاف کے پاس ہوتی ہے. اور وہ جب مہیلا شکتی کیندر میں جاتی ہے، اٹس امپاورمنٹ آف ویمن، ان کو امپاور کرنے کے لیے ہے یہ. تو جیسے ہی وہ وہاں جاتی ہیں، وہ انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ فارم یہاں سے بھرنا ہے. انٹرنیٹ کی فیسلٹیز ہم نے بہت کوشش کری ہے کہ ہر جگہ پرووائڈ ہو، بٹ کہیں کہیں ابھی نہیں ہے. وی آر ایکچولی ڈوئنگ اٹ، لیکن ان کو کمپلیٹ فیسلٹی ملتی ہے. ہر کوئی انفارمیشن جو ویمن ریلیٹڈ ہے، جو جاب ریلیٹڈ ہے، جو پڑھائی ریلیٹڈ ہے، یا کوئی بھی ایسی اسکیم جو گورنمنٹ لانچ کرتا ہے، ایون پردھان منتری ماتر وندنا یوجنا، اس کی انفارمیشن ان کے پاس ہونی چاہیے اور وہ ڈسپیٹ کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے جو کہ آپ نے اس میں ڈیٹیلڈ تھوڑا سا بتا دیا. یہ بتائیے بلکیس، ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا، پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا، کھٹی میٹھی باتیں، مستی ملاقاتیں، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں، ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ، ہمیشہ فریش، اس گھر کی بیٹیاں. جی اب ہم بات کریں گے، اب چونکہ اب یہ خواتین کے حوالے سے بات کی، یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو سکیمز کے حوالے سے ابھی میڈم نے بات کی کہ کون سی سہولیات ان کو فراہم کی جاتی ہے. اس کے بغیر اگر ہم دیکھیں گے کہ سرکار نے ایک وہ انیشیٹو بھی لیا کہ جو خواتین ہیں، مستحق خواتین جو ہے، ان کو مفت گیس کنیکشنز بھی فراہم کیے گئے. آپ کی نالج میں یہ بھی ہوگا. اور حالیہ پینڈیمک کے دوران
फ्री रिफिल्स भी उनको मिले। अब ये बताइए कि जो अब हमारे पास एक दूसरा तबका है, जो हमारे पास स्कीम्स फॉर एडोलसेंट गर्ल्स है, यानी वो बच्चियां जो बचपन से लेके अभी जवानी के मरहले में है, जी बिल्कुल। और इस दौर के दौरान किस तरह की रहनुमाई इन बच्चियों को मिलती है, न्यूट्रिशन के हवाले से क्या किया जा रहा है, और उनकी सेहत जो है उसके हवाले से क्या किया जा रहा है? देखिए, ये जो एडोलेसेंट गर्ल्स आपने बताया, ये एक हमारी एक स्कीम है, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। पहले ऐसा होता था कि इसको अलग से एक सिर्फ हम सेंटर पर काउंसलिंग वगैरह देते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको पूरे ICDS के अम्ब्रेला में लाया है, इसको हमें बेनिफिशियरी ग्रुप बनाया, क्योंकि देखा गया है कि जैसे हमारी ये जो एडोलेसेंट गर्ल्स की एज है 11 से लेके 14 ईयर की एज है, ये ऐसा स्टेज है जिसमें ये बच्ची बचपन में बालेंगी की तरफ अचानक इसको ये टर्न हो जाती है। इस सूरत हाल में इसको बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रेशर्स आते हैं, बहुत सारे जो इसके जिस्मानी तौर पे कमजोरियां हैं वो है, इनमें खून की कमियां होती है। इसको मद्देनजर रख के गवर्नमेंट ने इसको तो क्या कर रहे हैं आप जी इस सिलसिले में एक तो हम इनका बाज़ाब्ता तौर पे न्यूट्रिशन देते हैं, हॉट कुक्ड न्यूट्रिशन सेंटर पे देते हैं, और ऊपर जो आपके आंगनवाड़ी जी जो हमारे आंगनवाड़ी मराकज हैं उनमें इनको देते हैं। इसके अलावा हम इस वक्त जो ड्रॉप आउट स्कूल गर्ल्स है, कोशिश है डिपार्टमेंट की कि उनको दोबारा फिर इस एजुकेशन सिस्टम में हम लिंक करें। तो हमने बहुत इसमें कामयाबी भी की है। जैसे हम आज बताएंगे, हमारा जो टारगेट था वो 17,733 था, उसमें से हमने आज के डेट में 651 लड़कियों को दोबारा स्कूल में एडमिशन कराया। तो इसके अलावा जो ये लड़कियां हैं इनको हम काउंसलिंग सेशंस देते हैं, गाइडेंस देते हैं हेल्थ के लिए, और आज के डेट में हमने 13,000 लड़कियों को काउंसलिंग दे दी है। बहुत ही अच्छी बात आपने की, चूंकि हम रुक करना चाहेंगे मोहतरमा शबनम शाह कामली साहिबा, ये एक खास मौजू है। इस मौजू के हवाले से मैं चंद तासुरात आपसे चाहूंगा, क्योंकि आपको मालूम है कहा जाता है कि जो बच्चा है, जब बच्चा होता है, जब बच्चे की परवरिश होती है, उस बच्चे को जब ये बचपन में है उस वक्त उसको बादशाह बना दीजिए, यानी उसकी बात सुन लीजिए आप। लेकिन जब बचपन से गुजर रहा है ये जवानी की तरफ, तब इसको नौकर बना दीजिए, यानी जो वो बोलता है वो मत कीजिए, उसको यहां से बता दीजिए। लेकिन जब वो जवानी से आगे की तरफ, तब उसको वजीर बना दीजिए, तब उसका मशवरा सुन लीजिए। क्या राय है आपकी इन बच्चों के हवाले से? क्या करना चाहिए वालिदैन को, सरकार को? क्या कर रहे हैं आप? अगर आप सैग की बात कर रहे हैं, मतलब इसके हवाले से बिल्की जी बहुत विस्तार से आपको बता दिया क्या कर रहे हैं हम लोग। और उसके साथ ही एक चीज जो रह गई वो ये है कि हम इन्हें टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, हम इनको स्किलिंग देते हैं। इनके जो ICDS महकमा है वो इन्हें स्किल करता है ताकि ये लोग सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। लेकिन मैं बात करूंगी सब बच्चों की, क्योंकि मैं सब बच्चों की निगाहदाश्त में, मेरी चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज है, सो मेरा प्रोटेक्शन हर एक बच्चे के लिए जी। हमारे यहाँ कोशिश ये रहती है कि बच्चा जब हमारे पास आता है डेलिंक्वेंट होके, मतलब या तो किसी ने छोड़ दिया, ऑर्फन हो गया, सिंगल ऑर्फन, डबल ऑर्फन, हम कोशिश करते हैं कि उस बच्चे को एक अच्छा घर मिले, सही बात, उनका गार्जियनशिप मिले, वो एक परिवार में पले। और जब वक्त शुरुआत होती है उन बेबीज से जो हमारे पास, आप आए दिन पढ़ते रहते होंगे, आज एक डस्टबिन से बच्चा निकल गया, आज एक वहां से कुत्ते ने बच्चे को खाया। मैं आज आपको बता दूं कि वो सारे बच्चे जब हमारे पास आते हैं, उनमें से मैक्सिमम बच्चे जो है वो आज अच्छे घरों में अच्छे माँ बाप की निगाहदाश्त में पल रहे हैं। और वो प्रोसेस बहुत इजी नहीं है। उसमें चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज जो है वो पूरी खोजबीन, उनका इकोनॉमिक स्टेटस, उनका सोशल, उनका जो घर का अंदरूनी माहौल, सब कुछ देख के उसके बाद उसका पर्चा कटता है जी, बाज़ाब्ता पर्चा कटता है, और तब जाके हम उनको उसे निगाहदाश्त के लिए दे देते हैं और रुकते नहीं हैं। उसके बाद हम मंथली विजिट्स करती है हमारी सोशल वर्कर, देखती है कि बच्चा ठीक है कि नहीं। कुछ बच्चे हमने बड़गाम के ज़िले के थे, हमने दिए हुए थे बड़गाम ज़िले में। हमने नोटिस किया जब बच्चा हमने दिया तो कुछ किलो भर का था, और जब सोशल वर्कर देखने गई तो उसका वेट कंसिस्टेंटली गिर रहा था। हम 2 महीने के लिए हमने सोचा शायद ग़िज़ा में कुछ होगा, बट इन द 3rd month व्हेन वी रियलाइज्ड, एक तो हमने FIR काट दिया उस फैमिली के अगेंस्ट और बच्चे को वापस ले लिया।
وہ بچہ اب ایک الگ فیملی میں ہے جہاں پر وہ بہت اچھی طرح سے پل رہا ہے. وہاں کیا ہوتا تھا اس کو جو اپنے پیرنٹس کے پاس؟ یعنی کہ وہ اپنے پیرنٹس کے پاس نہیں تھا, وہ ابنڈن تھا اور ایک فٹ فیملی کو دیا گیا تھا. شاید وہاں پر اس کی نگہداشت ہو ہی نہیں رہی تھی, اس کا کیئر نہیں ہو رہا تھا. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہماری ویجیلٹی اتنی زیادہ ہے. اب جو ایسے بچے آپ نے دیکھیے, آپ نے ایک ایسا واقعہ آپ نے بتا دیا. اب یہ بتائیے کہ جو ہمارے پاس یہ بچے ہیں کہ جن کو خصوصی توجہ کی ضرورت ہے, کیونکہ اس میں سوالات کی بھرمار ہے, لیکن جو خصوصی توجہ دیے جانے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں کون سے سینٹر سے کیا کیا جا رہا ہے؟ چائلڈ پروٹیکشن سروسز میں انفارچونیٹلی ابھی تک ان کا اپنا کوئی بھی چلڈرنس ہوم یا شیلٹر ہوم نہیں تھا. بٹ میں فقط سے کہہ سکتی ہوں کہ اس سال میں ہم لوگوں نے جموں میں چلڈرن ہوم شیلٹر ہوم بوائز, چلڈرن ہوم شیلٹر ہوم گرلز, سری نگر میں چلڈرن ہوم شیلٹر ہوم بوائز, چلڈرن ہوم شیلٹر ہوم گرلز, اننت ناگ, بڈگام اور شوپیان, یہ ساری ایریاز ہم نے کور کر لیے. ہم نے جگہیں مقرر کر لی, اس کا اسٹاف انٹر ارینجمنٹ کے ساتھ ہم نے نیوکت بھی کر لیا. صرف ایک ایس ایل پی سی باقی ہے جس میں ان کی چیزیں خریدنی ہیں اور وہ شروع ہو جائے گا. اور ہم سوشل فیئر سے ریکویسٹ کریں گے کہ جتنے ان کے بچے ہیں جو کیئر اینڈ پروٹیکشن میں ہیں انہیں ہمارے یہاں شفٹ کیا جائے یا نئے بچے ہمیں بیچ دیے جائے. اور یہ تبھی ممکن ہوا ہے جب سینٹر سے ہمیں انفلوئنگ سپورٹ ملا ہے. پیسہ کووڈ میں بھی ہمارے لیے رکا نہیں. ہر مہینے ہمیں ہمارا گرانٹ آتا ہے جو اسٹیٹ گورنمنٹ اپنی فارمیلٹیز. ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بچے ہیں جو کہ مطلب جن کو اسپیشل نیڈ کی ضرورت, جو اسپیشلی بچے ہیں, جو اسپیشل نیڈ, جی بالکل. ہمارے یہاں ایک 2 آرگنائزیشنز ہیں ایسی NGOs رن جن کو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے. ایک کشمیر میں ہے, ایک جموں میں ہے. تو وہ ہمارے پاس ہے جہاں پر ہمارے اسپیشل کیئر والے بچے جاتے ہیں. لیکن جو وہ ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا کو پروجیکٹ کیا ہوا ہے کہ ہمیں اپنے اسپیشل ایبلٹی والے ہومز چاہیے. انشاءاللہ آئی تھنک اٹ ول بیکم اے ریئلٹی ان دا کمنگ ایئر. بہت اچھی بات ہے. ہاں بلکیس جان صاحبہ یہ بتائیے کہ جو ابھی اس وقت آپ کا پوشن ابھیان پروگرام چل رہا ہے, یہ اسکیم جو ہے, اس اسکیم کو وجود میں لانے کا مقصد کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے اس سلسلے میں؟ جی, پوشن ابھیان جو اسکیم ہے یہ بھی ایک بڑی فلیگ شپ پروگرام ہے گورنمنٹ کا. جو یہ مال نریشمنٹ ہے اس کو ختم کرنے, ملک میں اس کو ختم کرنے کے لیے سب سے بڑا ابھیان ہے, سب سے بڑی اسکیم ہے. پوشن ابھیان جو ہے اس میں یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل کنورجنس پلان ہے جس میں کہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ کی انٹرونشن کی ضرورت ہے. جہاں بھی گیپس ہے وہ مطلب فل اپ کرنے کے لیے ہے. اس میں ہم 5 چیزوں پہ زیادہ تر فوکس کرتے ہیں. اس میں جیسے انیمیا ہے, انیمیا ختم کرنا ہے, اور ڈہیریا مینجمنٹ. انیمیا کا آپ نے ذکر کیا, اس حوالے سے جو مہم ہے کیا میسج ہے آپ کا بچوں کے لیے یا خواتین کے لیے اس سلسلے میں؟ دیکھیے, میسج ہماری اس پوشن ابھیان میں یہی ہے کہ جو ہمارے کھانے پینے کے طور طریقے ہیں, جو بیہیویئر ہے ہمارا کھانے کا, وہ کوشش ہم کرتے ہیں کہ وہ ہم بدل دیں. کیونکہ دیکھیے پریگننٹ لیڈی کو جو غذا کھانی ہے اس کو پتہ نہیں ہے وہ کیا کھاتی ہے, اس کے جسم میں بچہ پل رہا ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے لیے کیا مقوی غذا ہے, کیا بیلنسڈ غذا ہے. تو آج کل جو ہم یہ پروگرام چلا رہے ہیں پوشن ماہ, تو یہاں یہی کوشش ہے کہ ہم جتنی سی زیادہ اویئرنیس دے اتنے ہم ان کو بتائیں کہ آپ کے لیے بیلنسڈ ڈائٹ کیا کھانا ہے. اس بار جو ہمارے پوشن ابھیان کے جو 3 تھیم ہے اس میں سب سے ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں ٹریک کرنا ہے جو ہمارے سیویئرلی مال نریشڈ بچے ہیں, ان کو اس وقت ہم ٹریک کر رہے ہیں, مطلب وزن ان کا ویٹ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کتنے ہمارے مطلب میگنیچیوڈ آف پرابلم کتنی ہے, کتنے ہمارے. اب جو اویئر نہیں ہے ان اسکیمز کے حوالے سے تو یہ بتائیں, چونکہ ہم آپ کے ساتھ اور بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو اوور آل ہم نے جو بات کی, جو عام خواتین ہے, ان کا آپ کا کیا میسج ہے کہ جن کو اس حوالے سے علمیت نہیں ہے ان اسکیمز کے بارے میں, آپ کا میسج؟ ایک میسج سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ سوشل ویلفیئر محکمہ جو ہے وہ اویئرنیس جنریٹ کرتا ہے. ہمارے یہاں ہم ہر کوئی میڈیم یوز کرتے ہیں, ٹیلی ویژن ہم یوز کرتے ہیں, ہم ریڈیو یوز کرتے ہیں, پیمپلیٹس, پنچایت گھرس, اسپیشلی ICDS, ہر کوئی میڈیم یوز کرتا ہے ٹو جنریٹ اویئرنیس. نمبر 1 مطلب ہماری کوشش رہتی ہے کہ گراس روٹ پہ اویئرنیس جنریٹ ہو. باقی جو عورتیں ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی, ایک تو غذا کے حوالے سے جیسے بلقیس جی کہہ چکی ہیں
کہ جب ہم ایک بیلنس ڈائٹ کھائیں گے، آئرن رچ ڈائٹ کھائیں گے، سبز سبزیاں کھائیں گے، پروٹین رچ ڈائٹ کھائیں گے، تو ہماری صحت اچھی رہے گی، ہم اپنے بچوں کی بہتر پرورش کر پائیں گے. جب ہم کھائیں گے تو ہم یقیناً اپنے بچوں کو بھی وہی کھلائیں گے. اور یہ ضروری نہیں کہ ہم مہنگے اجزاء خریدیں. ہم اپنے جو ہماری پوشن باڑی ہے، پوشن باڑی مطلب جو کانسیپٹ ہے نیوٹریشن گارڈنز، اس میں ہمیں تو اس سے مطلب اس میں ایسی چیزیں ہم اگائیں جو بہت نیوٹریشس ہو، اور اس کی اویئرنیس بار بار دی جا رہی ہے. ساتھ میں عورتوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ مہربانی کر کے ظلم نہ سہیں. 181 آپ کے لیے ہے، آنگن واڑی بہن جی آپ کے لیے ہے، وہ آپ کا فرسٹ پوائنٹ آف کنٹیکٹ ہے. جتنی ہمارے آنگن واڑی ورکرز ہیں وہ آپ کا فرسٹ پوائنٹ آف کنٹیکٹ ہے. آپ کی CDPO آپ کی پروٹیکشن آفیسر ہے. اگر آپ 181 پہ نہیں رجوع کر پاتی ہیں، ان سے جا کر بات کریں. مدد آپ کے دروازے پہ کھڑی ہے، بس آپ آ کے ہمیں اپنی پرابلمز بتائیے. بہت بہت شکریہ آپ کا ادا کرنا چاہیں گے محترمہ شبنم شاہ کاملی صاحبہ. محترمہ بلقیس جان صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں آدھے گھنٹے سے دیکھا، آپ نے ہمیں سنا. ہم امید کریں گے کہ جتنے لوگوں نے بھی ہمارا آج کا یہ پروگرام دیکھا ہوگا، جو یہ سکیمز ہے بھرپور بچوں سے اور عورتوں سے اس سے استفادہ کرائیں گے، اور مرکزی سرکار کی کوششیں جو ہیں وہ بھی رنگ لائیں گی. آج کا پروگرام یہیں پہ اختتام کو پہنچاتے ہیں. اللہ حافظ.